बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी टीचर मिस आमरा आज आपको उर्दू की सेकंड ईयर की किताब सरमाया उर्दू में से नज़मों के ख़ुलासा बताऊंगी। आपको क्लास में मैं बता चुकी हूँ कि नज़्म का ख़ुलासा का जो सवाल है वो पेपर में 5 नंबर का होता है। इसमें वो पूछ सकते हैं कि नज़्म हम्द या नज़्म नात या इस्लामी मसावात, कोई भी नज़्म उसका ख़ुलासा या मरकज़ी ख़्याल तहरीर करें। और इसमें स्टूडेंट्स यूँ करते हैं कि 2 या 3 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़ुलासा लिख लेते हैं जिसके नंबर नहीं मिलते। आपने 12 से 15 लाइनों का ख़ुलासा जो लिखना है और इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपने बयान करने हैं। क्योंकि ये 5 नंबर का सवाल होता है, इसलिए इसको इतना लेंथी करने की ज़रूरत नहीं है। हम्द जो नज़्म है ये मौलाना ज़फ़र अली ख़ान इसके शायर हैं और इसका ख़ुलासा मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें जो शायर है वो कहते हैं कि अल्लाह ताला का लुत्फ़ व करम हर एक के लिए आम है। अब ये जो पहला जो मतला है जो हम्द का, उसमें वो कहता है कि पहुँचता है हर एक महकश के आगे दौरे जाम उसका, किसी को तशनाए लब रखता नहीं लुत्फ़ आम उसका। तो इसमें शायर ये कहता है कि अल्लाह ताला जो है वो तमाम मखलूक़ात के लिए जो वो बराबर उसकी जो रहमत है, और अल्लाह ताला की जो रहमत है वो दुनिया की तमाम मखलूक़ात के लिए आम है। तमाम मखलूक़ात के लिए इसकी ज़ात किसी न किसी शक्ल में रिज़्क़ पहुँचाती है और कायनात का खालिक व मालिक अल्लाह ताला है और तमाम दुनिया की मखलूक जब इसी की पैदा करता है, इस एतबार से वो तमाम मखलूक के रिज़्क़ का जब वो बाइस है। और इसमें उसने जब वो मैं ख़ाना और साकी का जो ज़िक्र किया है कि अमूमन मैं ख़ाने का निज़ाम साकी चलाता है जो अपनी मर्ज़ी से महफ़िल में बैठे हुए लोगों को शराब देता है, जिसको चाहे वो बहुत ज़्यादा नवाज़ दे और जिसको चाहे प्यासा रखे, और उसकी बास पुरस करने वाला कोई नहीं होता। इस कायनात का जो वो अल्लाह ताला मालिक है, इसकी जो रहमत है वो सब के लिए यकसा है। वो फ़िरौन और नमरूद को भी देता है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी नवाजता है। इसकी अताओं का जो सिलसिला है वो तमाम लोगों के लिए जारी और सारी है। तो तमाम लोगों जो है वो इसकी रहमत से मायूस नहीं होते। जिस तरह एक अच्छे साकी की ये खसूसियत होती है कि वो हर किसी की प्यास बुझाता है और किसी को महरूम नहीं रखता, इसी तरह अल्लाह ताला की ज़ात भी सबकी ज़रूरियात जो वो पूरी करती है। फिर आगे वो कहता है कि अल्लाह ताला की ज़ात ख़ुद इसके यकता और बेमिसाल होने की गवाही दे रही है और तमाम दूही के तमाम तसव्वुर झूठे हैं और सिर्फ़ अल्लाह ताला का नाम जब वो सच्चा है। अब आप ना एक शेर में से भी 3-3, 4-4 लाइनों का अगर मफ़हूम बयान करते जाएँ तो आपका बड़ा बेहतरीन ख़ुलासा बन सकता है। जैसे कि उसने दूसरे शेर में कहा है कि गवाही दे रही है उसकी यकताई पे ज़ात उसकी, दूही के नक्श सब झूठे हैं सच्चा एक नाम उसका। दूही कहते हैं शिर्क को। अब कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर ज़मीन व आसमान में इस एक खुदा के सिवा और खुदा भी होते तो ज़मीन व आसमान जब वो बर्बाद हो जाते। तो यानी कि ये कि तमाम चीज़ों का मालिक जो अल्लाह ताला है और तू पाक है, और जो लोग शिर्क करते हैं वो लोग जो है वो झूठे हैं और वो काफिर हैं। और अल्लाह ताला का नाम सच्चा और सरबुलंद है और ना इस जैसा कोई रहीम व करीम है, ना खालिक व मालिक है। वो समी है, वो अलीम है, वो कहार है, जबार है। गर्ज़ हर लिहाज से अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो यकता और बेमिसाल है। जैसे कि सूरत इखलास में तौहीद के मज़मून पे बहुत ही खूबसूरत बात है, कहिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज़ है, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है और ना कोई इसका हमसफ़र है। तो लोगों ने अल्लाह के सिवा जितने भी माबूद बना रखे हैं वो सब झूठे हैं। अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात में किसी को शरीक ठहराना बहुत बड़ा गुनाह है जो कि नाकाबिले माफ़ी है। अल्लाह ताला हर लिहाज से यकता हैं, ज़ात के हवाले से भी यकता हैं। उस जैसी क़ुव्वत समा, इरादा और बसर किसी को भी हासिल नहीं। इसकी सिफ़ात भी ज़ाती और लामहदूद हैं। अल्लाह ताला का वाहिद और यकता होना जो है वो इसकी वो सिफ़त है जिसमें कोई इसका शरीक है ना कोई इसका मुकाबिल है। कायनात का मुनज़्ज़म निज़ाम इसके एक होने पर दलालत करता है और इस कायनात में खुदाई के दावे करने वाले तबाह बर्बाद हो जाते हैं। इस तरह तीसरे शेर की तरफ अगर हम देखें तो इसमें कहा गया है कि हर एक ज़र्रा फ़िज़ा का दास्तां उसकी सुनाता है, हर एक झोंका हवा का आके देता है प्याम उसका। फ़िज़ा का एक एक ज़र्रा जो है वो अल्लाह ताला की मौजूदगी की गवाही देता है और हवा का हर झोंका में बताता है कि अल्लाह ताला मौजूद है। अब इसमें भी मौलाना ज़फ़र ख़ान ने कायनात खालिक कायनात के इंसानी आँख के दस्तरा से बाहर होने की हकीकत को बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान किया है कि अल्लाह ताला की ज़ात बेशक इंसानी आँख की दस्तरस में नहीं है, मगर उसके वजूद की निशानियाँ दुनिया में हर सू फैली हुई हैं।
دنیا کے حسن کی ہر تفسیر یعنی شاخ، کلی، پھول اور مہک رب ذوالجلال کی ذات کی مظہر ہے۔ سورج، چاند، ستارے، سمندر، ریگستان اور بلند و بالا پہاڑ خود بخود وجود پذیر نہیں ہوتے۔ اس دنیا میں موجود ہر شے اس ذات پاک کی شان کا اعلان کر رہی ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے میں اس کی چھپی ہوئی ذات جھلک رہی ہے، اور ہوا کا ہر جھونکا جب وہ انسان کو خالق ارض و سما سے متعارف جب وہ کروا رہا ہے۔ پھر اگلے شعر میں سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ اب خطا کوشی، خطا کرنا، خطا پوشی جب وہ چھپانا، سراپا معصیت گناہوں سے بھرا ہوا، سراپا مغفرت جب وہ معاف کرنے والا۔ تو اس میں بھی شاعر کہہ رہا ہے کہ میں سر سے پاؤں تک جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، اور اے اللہ تو بخشنے والا ہے، غلطی کرنا میرا کام ہے، انسان کی سرشت میں غلطی شامل ہے، اور گناہوں کو چھپانا جب وہ تیرا کام ہے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ اس سے اکثر کوتاہیاں سرزد ہو جاتی ہیں، وہ دنیاوی معاملات میں الجھ کر بعض اوقات ان اصولوں کو بھول جاتا ہے اور بہت سی گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اپنے گناہوں کی طرف توجہ دے تو کبھی بھی اس کی بخشش کا سما نہیں ہو سکتا۔ انسان کو آخرت کی کامیابی کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی بخشش اور عطا کا سہارا ہے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفت غفور الرحیم جب وہ بتائی گئی ہے، بلکہ وہ صرف غفور الرحیم نہیں بلکہ ستار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتا بلکہ انسان کے گناہوں کو چھپاتا بھی ہے، تاکہ انسان کے دوسروں کے سامنے تذلیل نہ ہو۔ جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، اللہ کی طرف سچی اور پرخلوص توبہ کے ساتھ جو پلٹو۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو کہ انسان کو بخشنے والا اور اس کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ اور اسی طرح اب شعر نمبر 5 میں اگر دیکھیں تو میری افادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی، کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا۔ افادگی کہتے ہیں بیچارگی کو۔ اب اس میں بھی شاعر کہہ رہا ہے کہ میری بے بسی اور لاچاری اصل میرے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ تھی۔ میں نے بدترین حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امیدی جو وہ نہ رکھی، اس لیے مشکل ترین حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد مل جاتی ہے۔ اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کوئی اللہ پر توکل کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کا کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والے اور عاجزی اختیار کرنے والے کبھی نامراد نہیں رہتے۔ ہم اپنی محدود سوچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے کاموں کی حکمت کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ وہی چیز جو بظاہر ہمارے لیے بری ہو، حقیقت میں وہ ہمارے حق میں بہتر ہو۔ شاعر کا بھی یہی موقف ہے کہ میں ہر معاملے میں بے بس ہوں، کسی چیز پر میرا اختیار نہیں۔ میری بے بسی اور مجبوری بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک بہانہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گرتے ہوئے بھی میں نے اس کا دامن تھام کر بچ نکلا ہوں۔ جیسے ایک شاعر کہتے ہیں، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہیں کیا۔ اگلے شعر میں وہ کہتا ہے کہ ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر، کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلام اس کا۔ حجت بہانہ، وہ کہتے ہیں کہ زمین پر جو بسنے والے ہیں انسانوں کو اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام بنی نوع انسان تک اللہ تعالیٰ کا پیغام جو پہنچا دیا ہے۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اکیلا نہیں چھوڑا بلکہ بہترین زندگی گزارنے کے لیے اور اخلاقی قدروں کی تفہیم کے لیے اس کی مناسب تربیت اور اس کی ہدایت کا بندوبست بھی کر لیا۔ چنانچہ دنیا میں وقفے وقفے سے انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے احکامات کے مطابق زندگیاں گزار کر انسانوں کو بتایا کہ درست راستہ کیا ہے، اچھے اور بری کی تمیز بتائی۔ خاتم النبیین چاہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وہ سلسلے کی آخری وہ لڑی ہیں، اور اس کے بعد نہ کوئی نبی تشریف لائے گا، اور یہ وہ قیامت تک وہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اپنا کلام بنی نوع انسان تک پہنچایا، اور قرآن جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں زندگی گزارنے کے تمام اصول سمجھا دیے گئے ہیں۔ اور دیکھا جائے تو ان کی حضور پاک کی زندگی قرآن کی عملی تفسیر ہے، اور اب بنی نوع انسان پر یہ حجت بھی تمام ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام بنی نوع انسان تک پہنچا لیا ہے۔ آخری شعر میں وہ کہتے ہیں کہ بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، مگر
نور اپنی ساتھ پہ راہ ہو کر تمام اس کا، کہ جو باطل قوتیں تھی وہ اسلام کی شمع کو جب بجھانے کے لیے لگاتار کوششیں کرتی رہی، مگر جو اللہ کا پیغام تھا وہ مقررہ وقت پر ہوا اور اسلام جب وہ غالب ہو گیا۔ تو آپ نے اس میں جو اس طریقے سے جب وہ کر سکتے ہیں اس میں کہ آپ جب نظم میں، یہ تو میں نے ساتھ تھوڑا سا تشریح کے طور پر بھی بتا دی ہے، تو خلاصے میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ جس میں جو شاعر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جب وہ خصوصیات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ تمام لوگوں کے لیے یکساں ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اپنی جب وہ برکت سے محروم نہیں رکھتا، سب کو رزق عطا کرتا ہے، اور اس کی ذات واحد لا شریک ہے، اس کی وحدانیت جو وہ کائنات کے ذرے ذرے سے نمایاں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسی ہزاروں دنیاؤں پر محیط ہے، اور اسے جب جہاں بھی دیکھیں، جہاں بھی تلاش کریں، ہر دل میں اللہ تعالیٰ جو بستا ہے۔ وہ کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں کہ اگر میں سراپا گناہ گار ہوں تو سراپا رحمت وہی ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ میں شکستہ خاطر ہوں، لیکن اس شکستگی کا فائدہ یہ ہے کہ گرتے گرتے بھی اس نے مجھے جو وہ تھام لیا ہے۔ پھر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو قرآن کی صورت میں بنی نوع انسان تک پہنچا لیا ہے۔ کافر ہزار جتن بھی کریں تو وہ اس ہدایت کی شمع کو نہیں بجھا سکے اور ناکام رہے، اور یہ پیغام جب وہ ہمیشہ جب رہے گا، اور جب بھی انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے بخشش کا سامان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو موجود ہے۔ تو اس طریقے سے جب اگر تشریح کا سوال ہے تو تشریح میں آپ کو جو بند دیا جائے گا اس میں جو 4 اشعار ہوں گے، ایک شعر 4 نمبر کا ہوتا ہے، دوسرا شعر 4 نمبر کا ہوتا ہے، تو 8 نمبر کی تشریح ہوتی ہے، اور 1 نمبر نظم کے نام کا ہوتا ہے، اور 1 نمبر شاعر کا نام کا ہوتا ہے۔ تو 10 نمبر کا سوال جو ہے وہ نظم کے حصے میں سے آتا ہے، تو آپ اس کو بند کو کٹھا بھی اس کی تشریح کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک ہی نظم سے ہوتے ہیں، اور اس کو علیحدہ علیحدہ بھی کہ پہلے ایک شعر کی تشریح کر لیں پھر دوسرے شعر کی تشریح کر لیں۔ ایک شعر کی تشریح جو وہ 1.5 سے 2 صفحے پر ہونی چاہیے، یعنی کہ یہ 10 نمبر کا جو سوال ہے 3 ساڑھے 3 صفحے پر آپ جو وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ریپیٹیشن نہ کریں، اور جو حوالے کا شعر اگر آپ کو یاد ہے تو آپ اس کو ضرور لکھیں، ریفرنس کا شعر، لیکن اگر وہ حوالے کا شعر اس ریفرنس سے متعلق یعنی کہ نہیں ہے، اس نظم جیسے کہ حمد ہے، اور جو اس میں آپ اضافی شعر بھی لکھیں گے نا، حوالے کا شعر بھی، وہ بھی حمد ہو، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہو، تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اگر شعر نہیں یاد تو غلط شعر جو مت لکھیں، اس سے اچھا اثر جو وہ نہیں پڑتا۔ آج میں نے آپ کو جب وہ حمد کی جب ایک نظم کا خلاصہ جب وہ کروایا ہے، تو ساتھ ہی جب وہ نعت کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دوسری جو نظم ہے جب وہ نعت ہے، نعت کا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، نعت میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ تعریف جب وہ بیان کی جاتی ہے۔ اب دوسری جو نعت ہے، یہ اس کتاب کی جو دوسری نظم ہے وہ حفیظ طیب کی نعت ہے، اور اس میں اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا جو ذکر کیا ہے کہ خاتم النبیین جب وہ نیک خصلت، خوش خیال، خوش خبری دینے والے، انسانوں کی بھلائی چاہنے والے، عالمی اعلیٰ نسب، ملن نثار، اور جب وہ اچھے انسان ہیں، اس طرح مطلب انہوں نے جب وہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ ہر وہ صفت جو کہ ایک جب وہ انسان میں ہونی چاہیے وہ تمام ان میں جو موجود ہیں، اور اس میں جب وہ یتیموں کے جب والی تھے، اور ان کی جب مکمل طور پر سچائی محبت کا نمونہ تھے، اور انسانیت کے جب وہ ہمدرد تھے، اور ان کی مہربانی کی کوئی حد نہیں ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب وہ آپ نے اپنے مخالفین مجرموں کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور آپ نے جب وہ تمام لوگوں کے ساتھ جو حق و انصاف کا کام کیا، پھر ان کی جو صداقت کا ذکر اس میں جو شاعر نے کیا ہے، ان کے اعلیٰ کردار کا جو ذکر کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے بلند درجے پر فائز ہیں، اور وہ جو اخلاق کے کامل کا بہترین جو نمونہ ہے۔ اور کسی نے حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کیا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مکمل جب وہ قرآن کا جب وہ نمونہ ہے۔ تو اس میں جب خلاصہ ہے تو آپ اس میں لکھ سکتے ہو کہ اس میں جب حفیظ طیب نے رسالت مآب خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور کا دلکش تصویر کھینچتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کی عادات نہایت عمدہ اور خصلتیں بہت اعلیٰ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین انسان تھے، آپ کا خاندان سب سے اعلیٰ تھا، آپ الفت، شفقت، سچائی اور پاکیزگی کا مجسمہ تھے، اور آپ سچائی لے کر آئے، اور آپ کو جب وہ جو شخص جب وہ چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا میں اور اگلی دنیا میں بھی جب وہ سکون حاصل کرے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بہتر کوئی نہیں، آپ نے اندھیروں کا یہ سلسلہ جب وہ ختم کیا۔ اب اس میں جو شاید تھوڑا مایوس ہے کہ کب دوبارہ مسلمانوں کو وہ عروج حاصل ہوگا جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا، اور کب یہ جب وہ اندھیروں کا سفر ختم ہوگا، اور خاتم النبیین ہی دونوں جہانوں میں ہمارا سہارا ہیں،
اور موجودہ دور میں بھی ملت اسلامیہ کو جو مشکلات ہیں اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی جو وہ نکال سکتے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ ہم آپ کی ایک نگاہ کرم کے منتظر ہیں، اور ہم جب بے نوا ہیں، بے بس ہو چکے ہیں، اور آپ ہی کی جو وہ نگاہ کرم سے جو ہمارے حالات جو وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو آج میں نے آپ کو جو حمد اور نعت دو نظموں کا جو مختصر خلاصہ تشریح بھی تھوڑی سی بتا دی ہے، کل ہم جب اگلی نظموں کو دیکھیں گے۔ شکریہ۔